खुसरो नदी प्रेम की, खुसरो नदी प्रेम की और उल्टी वा की धार। अरे जो निकला सो तो डूब गया, जो डूबा सो हुआ पार। 10वीं नशिस्त मुसलमान उम्मती जुलाई 10, 2015। नूर उन दिनों फेसबुक के अदबी ग्रुप से मुंसलिक थी ताकि अदबी सरगर्मियों में हिस्सा ले सके। इसी तौर वो कई उदबा से मुतासिर भी थी। कई लोग अपने अफकार का बेबाकाना अंदाज में इजहार करते, वो नडर अंदाज़ बयान से मुतासिर हुए ना रह सकती। इनमें एक मरियम समर भी थी जिसके अफकार इस्लाम मुखालिफ थे, मज़हब मुखालिफ थे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बुलंद रुतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर होने पर सवाल करती थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती होने पर सवालात से लबरेज पोस्ट अक्सर मुख्तलिफ फ़िरक़ों में इंतशार का बायस बन जाया करती। नूर को उसके साथ साथ दुख होता कि लोग किस डगर पर चल निकले हैं। नूर ने इस पोस्ट का लिंक शाह बाबा को पेश किया और उनसे पोस्ट के मुतालिक पूछने लगी। शाह बाबा फरमाने लगे, आप पर सलामती हो सदा। ऐसी पोस्ट पर तबसरा करना खुद को गोया कोयलों के गार में दाखिल करना है। इसलिए आपको मशवरा नसीहत है कि ऐसी इस्लामी मजहबी पोस्ट से दूर रहा करें। नूर, मैंने कमेंट कर दिया है, मुझे ये था कि लोग इस पर यकीन ना करें। शाह बाबा, आपकी गुफ्तगू से इस पोस्ट को बूस्ट मिल गई। ये इनका तरीका वारदात है। ये एक गिरोह है जो अदब के नाम पर मखसूस फ़िरके की तालीमात का फ़रोग़ कर रहा है। ये इश्तिआल अंगेज़ मुखालिफ पोस्ट लगाते हैं। कोई मासूम सीधा साधा इंसान कमेंट कर देता है ये और अपने अंदर की गलाज़त लिखते रहते हैं। हम सबको भरपूर इंसान देखते हैं। हमें किसी काले गोरे, किसी मुस्लिम गैर मुस्लिम से कोई गर्ज नहीं। जब सलामती फैलती है हमारे वजूद से तो हम करार पाते हैं मुस्लिम। आप अब बहसों से दूर रहा करें। हर एक की कब्र उसकी अपनी सोच, अपने अमल से रोशन या तारीक होगी। मेरे जहन में एक सवाल आया है। नूर बोले, जवाब देंगे? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सुना है कि वो उम्मती होने को दर्जा फजीलत जानते थे। किसी किताब में लिखा औलिया कराम का दर्जा बनी इसराइल के अंबिया कराम से ज़्यादा होगा। तो क्या उम्मती का दर्जा ज़्यादा है? दूसरा सवाल, हज़रत अबुल हसन नूरी ने भी मंसूर हुसैन हिलाज की तरह दावा किया अना सुबहानी, मगर मंसूर हुसैन हिलाज पर फतवा लगा। राज तो दोनों शख्सियत से फाश हुए। शाह बाबा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप के जनाब मरियम अलैहिस्सलाम की जानिब अल्लाह के कलमे की सूरत। आप तमाम नबियों रसूलों में वाहिद शख्सियत जिन्होंने महद से अपनी नबूवत का ऐलान किया और उम्मत ईसा के रहनुमा ठहरे। अल्लाह ने उन्हें दुश्मनों के शर से बचा अपनी जानिब उठा लिया। उनके बारे में ये बहस करने कि आप रहनुमा हैं, मुबल्लिग हैं, उम्मती हैं, फजूल हैं। अल्लाह के नबी, रसूल, पैगंबर जो पैगाम हम तक पहुंचा गए, हमें उसको निगाह में रखना है। इस पैगाम पर अमल करते इंसानियत को संवारना या बिगाड़ना है और सज़ा या जज़ा पानी। हमें कहीं पर छूट ना मिलेगी। किसी को बरतर, किसी को कमतर करार देते। हमारा अमल नियत पर इस्तवार, सज़ा और जज़ा का मुस्तहिक। उम्मती की फजीलत, दीन इंदल्लाह इस्लाम। इस्लाम खैर और नाफ़े होने का पैगाम हम तक पहुंचाया गया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए। सो वो ठहरे उम्मत मोहम्मदिया के रहनुमा। और ये उम्मत मोहम्मदिया जो कि उम्मत वस करार पाती है, नाफ़े होने का जो नुस्खा, जो पैगाम अल्लाह के रसूल हमें पहुंचा गए, वो नहायत आसान और मोहब्बत से भरपूर है। अल्लाह के तमाम रसूल
تمام پیغمبر تمام صالح سوچ کے حامل اس امت کے فرد ہونے کی خواہش رکھتے رہے ہیں۔ جانے اس دل کا حال کیا ہوگا، جانے اس دل کا حال کیا ہوگا، تیرا وعدہ اگر وفا ہوگا، تیرا وعدہ اگر وفا ہوگا۔ چاہے وہ کسی بھی دور میں کہیں بھی نیک عمل کرتے انسانیت کی فلاح کے لیے کوشاں رہے، جیسے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اول مسلم قرار پائے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کو رب سچے نے دنیا میں بھیجا تھا وہ بھی امت محمدیہ کے تابع ایک امت ہی ہوں گے۔ نور نے سوال کیا، اول مسلم حضرت نوح، حضرت شیت یا حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیا یہ سب انبیاء کرام اول مسلم نہیں تھے؟ شاہ بابا پچھلے سوال کا جواب دیتے ہوئے، انا الحق حسین منصور بن حلاج سولی پر چڑھ گئے۔ انہوں نے وہ راز افشا کرنے کی کوشش کی رب سچے نے جس انسان کی فلاح کے لیے پوشیدہ رکھا۔ اللہ کی جانب سے جناب ابراہیم علیہ السلام کو ملنے والی یہ فضیلت کہ ما کانا ابراہیم یہودین ولا نصرانین ولیکن کانا حنیفا مسلما، سچے صاف مسلمان قرار پائے۔ یہ وہ راز جو کسی صورت بیان نہ ہو پائے، یہ صرف مشاہدے پر استوار ہے۔ نور منصور حسین حلاج نے کون سا راز افشا کیا تھا؟ اچھا ایک بات مزید ساتھ یہ بھی بتائیں کہ ابو الحسن نوری کا دعویٰ کیوں پکڑ میں نہ آیا، اور اگر دین عند اللہ اسلام ہے یعنی دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان کلمات میں فرق کیوں ہے؟ خلیل اللہ، ذبیح اللہ، روح اللہ، کلیم اللہ، رسول اللہ۔ اگر ان میں فرق نہیں تو حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اختصاص کیوں ہوئی؟ سوال پھر ہے، اولیاء اللہ کا درجہ زیادہ کیوں قرار پایا؟ بلا کی جانا میں کون، یہ فلسفہ کیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آیا، اس فلسفے پر روشنی ڈالیں۔ خدا کہتا ہے کہ وہ نزول تنزیل العزیز الرحیم، تو اس کا نزول سے کیا مراد ہے، تنزیل سے کیا مراد ہے، جبکہ کن فیکون پر تو بات استوار ہے۔ وہ کہتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، بے شک اللہ جس امر کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ تو پھر یہ تنزیل اتنی آہستہ آہستہ کیوں، ایک دم کیوں نہیں؟ ایک اور سوال، مزمل اور مدثر کے معنی بتا دیں، اور اس سورہ یاسین کے پیچھے کیا حکمت ہے، اس راز سے پردہ اٹھا دیجئے۔ میرے ذہن میں بہت سے سوال آتے ہیں، مگر اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میری بات ٹھیک جگہ کرا دی۔ شاہ بابا ربی زدنی علما، اس دعا کے ساتھ قرآن پاک کو ترجمے کو غور سے پڑھیں، جانیں کہ ہمارا محبوب، ہمارا محب ہم سے چاہ کیا رہا ہے، سب کچھ آپ کے سامنے کھل جائے گا۔ نور حضرت ابراہیم بن ادھم سب چھوڑ کے خانہ کعبہ کو چلے گئے، اپنے بیٹے سے بھی نہ ملے کہ کہیں گناہ کا ارتکاب نہ کر بیٹھے۔ کیا ولی سے ارتکاب ہو سکتا ہے؟ ترجمہ تو میں نے کئی صورتوں کا پڑھ کے دیکھا ہے، نہ میں عالم ہوں، تفسیر بھی وہی ہوتی ہے جو ترجمے میں لکھا ہوتا ہے، یعنی جتنی میری عقل و فہم اتنا ہی ملتا ہے، زیادہ تو مجھے نہیں ملتا۔ علم ہوتا تو سوال ہوتا، مطالعہ، کاش مطالعہ بس ہی ہوتا میرا۔ شاہ بابا علم بذات قائم ہی سوال پر ہوتا ہے، ایک پرندوں چرندوں کی دیکھ بھال کرتا اس درجہ پر پہنچا کہ صاحب کتاب کہلایا جناب داؤد علیہ السلام۔ ایک اپنے گھر والوں کے لیے آرام و سکون کے لیے کچھ آگ تلاش کرنے نکلا اور صاحب کتاب کہلایا جناب موسیٰ علیہ السلام۔ ایک وہ جس کی ماں پاکیزگی کی انتہا پر پہنچی اور سچے خالق کا کلمہ بطور انعام پایا، اس کا بچہ اس کی گود میں خود اپنی زبان سے کلمۃ اللہ کہلایا۔
ایک وہ جو بکریاں اونٹ چراتا رہا اور سوچتا رہا کہ مجھ ایسے انسان ہر قسم کی تکلیف و آرام کے باوجود سکون اور اطمینان سے کیوں سرفراز نہیں ہوتے؟ یہ انسانیت کیوں سسکتی ہے؟ یہ انسان کیوں روتا ہے؟ اس سوچ پر مبنی جو چراغ غار ہیرا میں روشن ہوا، اس نور میں چمکی سچی کتاب، جس نے انسان کو اپنے نور سے چکا چوند نہ کیا بلکہ وہ روشنی دی جس پر چل کر انسان فلاح کا منبع ہوا، دین اسلام۔ یہ تو ازل سے وہ دین ہے کہ جو کہ انسان کی سلامتی کا محافظ ہے۔ نور آگ تلاش کرنے والے پر تجلی ہوئی یا مشاہدہ؟ جس نے درخت کو جلا دیا، شاہ بابا۔ آگ کی روشنی کا مشاہدہ ہوا، تجلی مشاہدے سے ابھرتی ہے۔ تجلی نے اگر جبل طور جلا دیا تو کیا عجب ہوا؟ نور کیا طور کا جلنا بطور خواہش ہوا تھا؟ کس کی رضا تھی یہ؟ تجلی سنا ہے کہ ہو نہ پائی سوائے ایک نبی پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صاحب کتاب، کیا صحائف کا ہونا بھی صاحب کتاب ہونے میں شمار ہوتا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام تو جن، ہوا، چرند پرند پر حاکم تھے۔ شاہ بابا، افسانہ نگار، ناول نگار دونوں ہی صاحب کتاب، مگر سمجھداروں کے لیے فرق واضح۔ جناب سلیمان علیہ السلام وہ ہستی جن کے لیے کائنات کو مسخر کر دیا گیا۔ تجلی کو اگر نور کہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپن، اگر رویت باری تعالیٰ مراد لے تو ناممکن امر۔ قاب و قوسین کے مقام پر بس ایک ہاتھ ہی دکھ سکا یا دیکھا جا سکا، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے حقیقت کیا ہے۔ نور کیا ہر نبی کو مشاہدہ ہوا؟ معراج کی کیا حکمت ہے؟ سنا تھا اے موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، مگر یہ نہ سمجھنا کوئی بھی دیکھ نہیں سکتا۔ ہاں، ایک میرا بندہ جسے میں کعبہ قوسین ثم دنا کی رفتیں عطا کروں گا، جب وہ میرے جلووں کا نظارہ کر کے لوٹتا ہوگا، میرے محبوب کی آنکھ میں دیکھ لینا، تجھے رب کا نظارہ ہو جائے گا۔ مگر یہ کون سے مقامات، میں ان سے آشنا نہیں ہوں۔ شاہ بابا، اللہ کے تمام منتخب رسول پیغمبر یقین پر قائم رہے اور مشاہدے کے طلبگار نہ ہو، سوائے جناب ابراہیم علیہ السلام کے جنہوں نے عین الیقین پر پہنچ مشاہدہ کیا۔ جناب صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کی فرمائش میں اللہ کے حکم سے پہاڑ سے اونٹنی نکالے۔ یہ جو کلام آپ نے لکھا ہے یہ مدح در رسول علیہ السلام ہے۔ معراج کیا تھی؟ کب ہوئی؟ کتنی دیر میں؟ وقت کا پیمانہ دنیاوی تھا کہ سماوی؟ یہ سب کیلو کال کی محفل سجانے والوں کے سوال جواب ہے۔ پاک ہے وہ ذات، تسبیح اس ذات کی جو اپنے بندے کو لے گئی۔ نور سبحان اللہ، دل اور جاننا حق ہے، کچھ طلب نہیں دل کو، بس آپ سے بات کرتے کرتے محسوس ہونے لگتا ہے میری روح کی تشنگی کے اسباب ختم۔ وحدت الوجودی ہم سب ہیں، وحدت الشہودی ہم سب ہیں۔ ایک باریک فرق ہے، جیسا کہ منصور الحلاج الجھ گئے، مگر ان کے حضرت جنید بغدادی سے یہ اختلاف کیا ٹھیک تھا کہ مرشد کامل ایک ہوتا ہے اور منصور حسین حلاج نے کئی مرشد بدلے۔ شاہ بابا، آپ کا کلام سوال سب مطالعے سے ابھرا ہے، جب گزرتی ہے تن پر جوابات مل جاتے ہیں، جس تن لاگے سو وہ جانے۔ اللہ آپ کی راہیں آسان فرمائے، آپ کو حق کے مشاہدات کروائے، وقت پر سب جوابات ملتے جائیں گے، وگرنہ یہ کیلو کال کی محفلیں وقت کا ضیاع۔ عمل زندگی کی اساس، نافع عمل جو آسانی کا سبب بنے، وہ عمل آپ کا علم بنتا جائے گا۔ قرآن سارے کا سارا نافع عمل سے گزرتا علم ہے، یہ عمل جو انسانیت کے لیے فلاح پر شروع ہوا، اس کو فلاح انسان کے سارے راز بتا گیا۔ آپ حکم قرآن کو سمجھے، اس پر عمل شروع کریں، آپ کا عمل آپ کی معرفت بنتا جائے گا۔ معرفت یعنی رب سچے کے آگے آپ کو زیرو کرتا جائے گا، اور رب سچا عامل بنتے آپ کے لیے آگہی کے در واق کرتا جائے گا، پھر آپ سب بھید پا لیں گے۔ ہم سب چاہے جس مذہب، رنگ، نسل سے تعلق رکھتے، جو سلامتی کا باعث بنے گا وہی مسلم،
مسلم یعنی سلامتی پہنچانے والا۔